अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 21 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह। आप उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की जाती है और नमाज कायम करें। इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज फ़हाशी से और बुराई से रोकती है। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज से होता है, या निसा अन्नबी मन यअति मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना, कि नबी की बीवियों तुम में से जो वाज़े फ़हाशी का इर्तिकाब करेगी, युदाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन, तो उसके लिए अज़ाब को डबल कर दिया जाएगा। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह पर आसान है। पारे के आगाज़ में कुरान मजीद की तिलावत और नमाज के कायम करने का तज़किरा, और इस पारे के इख्तिताम पर अज़वाजे मुतहरात के लिए किसी गलती पे डबल सज़ा का तज़किरा हमारे लिए ये पैगाम रखता है कि जिस कदर मनसब बड़ा होता है, गलती और जुर्म भी बड़ा समझा जाता है। आम शख्स का गलती करना भी जुर्म है, मगर साहिब कुरान की आम गलती भी संगीन जुर्म तसव्वुर की जाती है। इसलिए इसे और ज़्यादा मोहतात अंदाज से ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि साहिब कुरान को किन किन खूबियों से मुत्तसिफ़ होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने इस पारे में किन किन खूबियों का तज़किरा किया है ताकि हम वो खूबियाँ अपना सकें। पहली खूबी कि हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह को याद करना। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह ताला वो जानता है जो तुम करते हो। और दूसरी खूबी कि दीन के मामले में अपनी राय नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम किया जाए, अल्लाह के फरमान पे अमल किया जाए। और अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोगों का तज़किरा किया है सूरह अनकबूत की आयत नंबर 50 में, कि जो ये एतराज़ करते थे अपनी अक़ल के बलबूते पे कि इस पैगम्बर पे कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं नाजिल होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही, कि क्यों नहीं इसके ऊपर निशानियाँ नाजिल होती इसके रब की तरफ से। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, कह दीजिए कि निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ वाज़ेह तौर पर। और तीसरी खूबी हर मोमिन में ये होनी चाहिए कि वो अपनी आखरत की फ़िक्र करने वाला हो और अपनी आखरत के लिए तैयारी करने वाला हो, क्योंकि उसने हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 57 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर तुम्हें हमारी तरफ लौटाया जाएगा, फिर तुम हमारी तरफ लौट कर आने वाले हो। तो उस रब के पास जाने से पहले अपने आमाल को ज़ख़ीरा बनाकर, अपने आमाल को ज़ादिरा बनाकर अल्लाह के पास जाएं और आखरत की फ़िक्र करने वाले हों। और चौथी खूबी कि दुनिया की हकीकत को पहचान कर दुनिया के लिए उतनी मेहनत की जाए जितनी दुनिया की हैसियत है। ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, ये बाकी रहने वाली नहीं है। और अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत की आयत नंबर 64 में इस बात का तज़किरा किया, व मा हादिहिल हयातुद दुनिया, कि ये दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, इल्ला लहवुन व लइब, मगर तमाशा और खेल है। व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान, और आखरत की ज़िंदगी जो है वो बाकी रहने वाली है। लौ कानू यालमून, अगर ये लोग जान लें। और पाँचवीं खूबी कि हालात जैसे भी हों, इंसान खुशहाल हो या तंग दस्त हो, अपने रब से ताल्लुक़ को तोड़ने वाला ना हो, अपने रब के साथ मजबूत ताल्लुक़ हो। नहीं तो मुशरिकीन का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो तंगी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, फिर हमें पुकारते हैं, जब हम परेशानी से निजात देते हैं तो फिर हमारे साथ शिर्क करने लगते हैं, फिर अपने रब के साथ ताल्लुक़ को तोड़ देते हैं। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65 में फरमाया, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्क, कि जब ये कश्तियों में सवार होते हैं, दाअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, और कश्तियाँ डोलने लगती हैं, डूबने का ख़तरा इन्हें महसूस होता है, तो दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके अल्लाह को पुकारते हैं। फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर, जब अल्लाह ताला इनको खुशकी की तरफ नजात देते हैं, इज़ा हुम युशरिकून, तो फिर ये अल्लाह के साथ शिर्क करने लगते हैं।
تو صاحب قرآن حالات کے بدلنے کے ساتھ بدلتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اور چھٹی خوبی جو صاحب قرآن میں، جو مومن میں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے، اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا رہے اور اپنے آپ کو اس راستے میں تھکا دے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، وہ جو ہمارے راستے میں مشقت برداشت کرتے ہیں، جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور ساتویں خوبی کہ صبح و شام اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا، تسبیحات بیان کرنا اور صبح و شام اس کا ورد کرنا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، کہ جب تم صبح کرو یا شام کرو تو اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب اور شریک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ آٹھویں خوبی کہ صبح و شام اللہ رب العالمین کی تعریفیں کرنا، الحمدللہ کا ورد کرنا، حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمام تعریفیں آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی ہیں۔ اور اسی طرح نویں خوبی جو بندہ مومن میں ہونی چاہیے کہ وہ دین کے ساتھ مخلص ہو، وہ دین پر عمل کرے تو مخلص ہو کر عمل کرے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجئے، قائم کر لیجئے دین کے لیے یکسو ہو کر، تو یکسوئی کے ساتھ دین پر چلنا۔ اور 10ویں خوبی جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، ان کے مال کو ڈبل کر دیا جائے گا، ان کے مال کو بڑھا دیا جائے گا۔ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ یا 700 گنا تک اسے بڑھا کے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 11ویں خوبی دین پر صبر کرنا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، پورا ہونے والا ہے، تو اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور 12ویں خوبی کہ فضول اور لغویات سے اجتناب کیا جائے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لغو اور فضول چیزیں خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ اور صاحب قرآن میں جو 13ویں خوبی ہونی چاہیے اور ضروری ہے وہ یہ کہ وہ شرک سے اجتناب کرنے والا ہو اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرنے والا ہو کہ وہ بھی شرک سے اجتناب کرے، اور جہاں اپنے آپ کو شرک سے بچائے وہاں اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس کو نصیحت کرتے ہوئے یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہمیں اپنے اولادوں کی کہاں تک فکر ہوتی ہے؟ ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کل کھائے گی کیا، پہنے گی کیا، اس کا رہن سہن کیسا ہوگا، اسے سہولیات کیسے پہنچائی جائیں، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ تو کاش کہ ہم اپنی اولادوں کی عقیدے، اخلاق، عبادات، معاملات، ان چیزوں کی بھی اصلاح کرنے والے اور فکر کرنے والے بن جائیں۔ 14ویں چیز جو صاحب قرآن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ حملته امه وهنا على وهن، کہ اس کی ماں نے اسے کمزوریوں پر کمزوریاں برداشت کر کے پہلے حمل کی صورت میں اٹھایا ہے، پھر دودھ پلایا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ
اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اور سب سے زیادہ میری اور آپ کی صلہ رحمی کے حقدار ہمارے والدین ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اور 15ویں خوبی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو قائم کیا جائے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب لقمان اپنے بیٹے کو یہ بھی وصیت فرما رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور اس راستے میں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ تاکیدی کاموں میں سے ہیں۔ تو نماز کی تعلیم دینا اپنی اولاد کو، عقیدے کی تعلیم دینا، نیکی کا حکم، برائی سے روکنے کی دعوت کا اہتمام ان سے کروانا، یہ ساری چیزیں اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے اور ان کی فکر ہونی چاہیے۔ اور 16واں جو کام ہے اور 16ویں جو خوبی ہے جسے اپنانا چاہیے، وہ تکبر سے مکمل طور پر اجتناب کرنا۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو یہ بھی سکھا رہے ہیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلاؤ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، شیخی خورے کو پسند نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا یہ ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی سکھانا چاہیے، ان کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بچپن سے بچوں کو سکھایا نہ جائے اور پھر بچپن سے ہی بچوں کے اندر ایسی عادات پیدا ہو جائیں کہ وہ بڑے کو بڑا نہ سمجھیں، چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھیں، تمیز اور ادب کے دائرے سے نکل جائیں، اور فخر اور تکبر اور غرور کہ میرا ابو فلاں ہے، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں۔ اور 17ویں خوبی کہ اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگا کے بیٹھ جائیں، اسی دنیا کو اپنا مطمع نظر اور سب کچھ اسی کے لیے نہ کریں، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یومن، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی والد اپنی اولاد کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا، ولا مولود لہ جاز عن والدہ شیئا، نہ اولاد اپنے والد کی طرف سے کوئی بدلہ دینے والی ہے، جس دن ہر بندے نے اپنا حساب خود دینا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، تو اس دن کی تیاری کا اہتمام کرنا۔ اور 18ویں خوبی کہ اللہ کو عالم الغیب جاننا، اللہ کو عالم الغیب جان کے تنہائیوں کو پاک کرنا، کہ ہماری تنہائیاں جب ہم اپنے آپ کو اکیلا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا، یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں کہ ہر جگہ اپنے آپ کو تنہا کسی جگہ بھی نہ سمجھیں۔ حالات اچھے ہیں تو پھر بھی تنہا سمجھ کے نافرمانی کی طرف نہیں جانا، اور اگر کہیں پریشانی ہے تو وہاں بھی اپنے آپ کو تنہا سمجھ کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو اللہ عالم الغیب ہے، میں خوشحال ہوں تو اللہ پھر بھی جانتا ہے، میں تنگی میں ہوں تو اللہ پھر بھی جانتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ اور 19ویں خوبی یہ ہے کہ صاحب قرآن راتوں کو قیام کرنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو صاحب قرآن ہیں، جو مومن ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور 20ویں خوبی یہ ہونی چاہیے صاحب قرآن میں کہ وہ اپنے آپ کو اطاعت اور بندگی کا نمونہ بنا کے پیش کر دے، اطاعت اور بندگی کی عملی تصویر بن جائے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ پیغمبر آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان خوبیوں کو اپنا سکیں اور ان خوبیوں کو اپنا کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے مومن بندوں میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔